पाकिस्तान की एजुकेशन? तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल गोइंग एज के अंदर हैं वो स्कूल नहीं जाते। 2 करोड़ बच्चे? पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ के करीब है। तकरीबन। इस आबादी का 60% जो है वो 30 साल से कम उम्र है। ये बहुत बड़ा नंबर बनता है। फिर इसके बाद अगर आप कहें कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनका क्या हाल है। क्लास 5 के बच्चे को जिस लेवल की मैथमेटिक्स आनी चाहिए, अगर आप उस लेवल का क्वेश्चन हमारे यहाँ 5th ग्रेडर को 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को देंगे ऑन एन एवरेज, तो वो नहीं कर सकता। एजुकेशन की जो स्टैंडर्ड हमने बेंचमार्क करके किया है, या लिटरेसी का जो स्टैंडर्ड है, वो हमारे ख्याल से है ही ये कि जो अपना नाम लिख सके या जिसको साइन करना आता हो। एज अ स्टूडेंट और आप एज अ टीचर कैसे बेहतर कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फाइन होंगे, शाइन होंगे। और ऑनलाइन तो खैर आप लोग आए गए, हमेशा आ जाते हैं मेरे साथ। मुझे पता है मेरी पब्लिक कैसी है, फ़ौरन ऑनलाइन आ जाती है। तो जी, आज मैं एक बड़े कोई ऐसे अच्छे टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि बच्चों के लिए है। अब बच्चे क्या पता इससे ऑफेंड हो जाए, तो बच्चे बजाते भी हैं हमारे, कुछ ज़रा बच्चे हमारी तारीफ़ें भी कर देते हैं कुछ कमेंट्स में आगे, तो भाई इससे गुरेज करा करो यार। खैर बहरहाल, हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की एजुकेशन। सबको पता है एजुकेशन लो है भाई, ये फैक्ट है लो। क्यों लो है, क्या वजह है, कैसे ठीक होगी, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो आज मैंने एक ऐसे बेहतरीन गेस्ट को बुलाया है, कि अगर दिल ना खुश हुआ ना, तो मैं घर पे आके बता रहा हूँ, घर पे आके पैसे डिलीवर करके आऊँगा वापसी में। मैं बता रहा हूँ आपको ये बात। इतने बेहतरीन गेस्ट हैं, इतनी बेहतरीन मालूमात रखते हैं ये इस मामले में, इस मुतालिक, कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आज बच्चों के सारे थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। पेरेंट्स के जो थॉट्स हैं कि यार स्कूल में क्या होता है, क्या करते हैं बच्चे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे आज एक पॉडकास्ट में, अगर आपने गौर से सुना तो। हमेशा बोलता हूँ गौर से सुना करें, स्किप नहीं करा करें। डबल टैप करके आप स्किप कर देते हैं, मुझे पता है, स्किप नहीं करा करें। खैर बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। अच्छा तकी भाई, आप मुझे एक बात तो बताएं ज़रा, कि पाकिस्तान में लो है, हमें पता है लो है, एक फैक्ट है, लेकिन क्या वजह, ये बेहतर क्यों नहीं होता? 2024 में भी आके बेहतर नहीं हो रहा, तो कब बेहतर होगा? क्यों बेहतर नहीं हो रहा, क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तान में एजुकेशन लो है, ये एक स्टैंडिंग है आज, यानी ये एक स्टेटस है जिसको आप दुनिया के कंपेटिटिव नंबर्स के साथ जब मैच करेंगे, तो एजुकेशन को मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे लिटरेसी रेट। अच्छा। लिटरेसी रेट का मतलब ये कि कितने परसेंटेज लोग आपकी कुल आबादी के लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। सही है। इसी तरीके से प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट रेट्स और कुछ और इस तरह के जो है वो मेट्रिक्स होते हैं, जिससे आप एजुकेशन कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ ममालिक की। अच्छा, पाकिस्तान में प्राइमरी एनरोलमेंट रेट बहुत कम है स्कूल का। अच्छा। हाँ, और उसके बाद जो है वो सेकेंडरी भी ऑब्वियसली कम हो जाता है स्कूल तक। ये कंसेक्यूटिवली जितना आप ऊपर जाते रहते हैं एजुकेशन में, ये नंबर्स नीचे गिरते चले जाते हैं। जी, इसकी बुनियादी तौर पे वजह आपको अगर समझनी है तो कुछ मोटे मोटे नंबर्स मैं आपको बताता हूँ, जिससे शायद आप ये पिक्चर बना सकें कि एजुकेशन के प्रॉब्लम्स कहाँ से जन्म लेते हैं। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ के करीब है। तकरीबन। इस आबादी का 60% जो है वो 30 साल से कम उम्र है। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर बनता है। अच्छा, इसके बाद अगर आपको ये समझना है कि स्कूल कितने बच्चे जाते हैं, तो आपको ये देखना है कि स्कूल कितने बच्चे नहीं जाते। इससे आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल गोइंग एज के अंदर हैं वो स्कूल नहीं जाते। 2 करोड़ बच्चे? जी, तकरीबन, ऑलमोस्ट ये नंबर्स हैं। इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स अकेले ही ये इतनी बड़ी आबादी है, जो कि कई मुल्कों से बड़ी आबादी है जो स्कूल नहीं जाती। अच्छा, ये तो वो लोग हैं जो कि स्कूल बिल्कुल सिरे से जा ही नहीं रहे। फिर इसके बाद अगर आप कहें कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनका क्या हाल है, तो उसके अंदर आपको ये नज़र आएगा कि उनकी भी बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन जिस स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए उससे ड्रामेटिकली लो है। मिसाल के तौर पे लो है। मिसाल के तौर पे क्लास 5 के बच्चे को जिस लेवल की मैथमेटिक्स आनी चाहिए, अगर आप उस लेवल का क्वेश्चन हमारे यहाँ 5th ग्रेडर को 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को देंगे ऑन एन एवरेज, तो वो नहीं कर सकता पूरा। इसके साथ ही साथ अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं क्लास 8 में, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में कि वो एक पैराग्राफ अंग्रेज़ी का लिख ले, तो वो भी उसको मुकम्मल तौर पे नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकता। एवरेज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो नहीं लिख सकता।
یہ گلوبل اسٹینڈرڈ کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جتنا 5th اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور پرابلم بہت بڑا یہ ہے کہ ایجوکیشن کی جو اسٹینڈرڈ ہم نے بینچ مارک کر کے کیا ہے یا لٹریسی کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہمارے خیال سے ہے ہی یہ کہ جو اپنا نام لکھ سکے یا جس کو سائن کرنا آتا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹینڈرڈ اٹ سیلف بھی بہت لو ہے. بہت لو ہے. نام لکھنا سائن کرنے میں کیا ہو کچھ بھی نہیں ہوتا. جی تو اس کے اب وجوہات بہت ساری ہیں. سب سے پہلے تو اسکول کی پریزنس, کتنے اسکولس کہاں کہاں موجود ہیں, پھر اسکولس کی ایکسیسیبلٹی بچوں کی, پھر اسکولس کی انسینٹیوائزیشن, یعنی جو بچہ اسکول جا رہا ہے اس کو آپ کیسے انسینٹیوائز کر رہے ہیں اس کے ماں باپ کو کہ بچے کو اسکول بھیجیں. پھر اس کے بعد جو بچہ اسکول جا رہا ہے اس کی پریزنس کو اور اس کی اٹینڈنس کو کیسے انشور کیا جائے کہ وہ وہاں پہ. پھر اس کے بعد وہ اسکول میں جس کوالٹی آف ایجوکیشن کا حقدار ہے, جو کوالٹی آف ایجوکیشن جو معیار تعلیم کا ہونا چاہیے, اس معیار کو آپ کیسے میک شور کریں گے کہ وہ اس معیار پہ پورا اترے, اور اس کا جو اساتذہ ہیں, جو ٹیچرز ہیں, وہ اس معیار پہ پورا اتروانے کی اہلیت اور قابلیت رکھتے بھی ہوں. اچھا رکھتے ہیں. بائی اینڈ لارج یعنی میجورٹی کی میں بات کروں اگر تو نہیں رکھتے, خاص طور پہ سرکاری اسکولوں کے اندر. اس میں بہت سارے اسٹیٹسٹکس آپ کو مل جائیں گے کہ کتنے گورنمنٹ اسکولس کے ٹیچرز جو ہیں ان کی کتنی ایجوکیشن رہی ہے, ان سے کتنے بیسک سوال ہوں تو وہ جواب دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے. لیکن یہ سارے پرابلمس جس میں انسینٹیوائزیشن بچوں کی, پھر ایکسیسیبلٹی, پھر اسکولوں کی پریزنس اٹ سیلف, ان سب چیزوں کی وجہ سے پرائمری اسکول انرولمنٹ بہت کم ہے, اور جو ہے انرولمنٹ اس کے بھی حالات بہت برے ہیں. اور اس کا آپ کو رزلٹ یہ نظر آتا ہے کہ ہماری لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کوئی اس میں خاطر خواہ پچھلے 20-25 سالوں میں اضافہ نہیں ہوا. اور اگر ہم اپنے جیسے ملکوں کو بینچ مارک کریں تو ہمارے بارڈر پہ ہی ایک کنٹری ہے ایران, جس میں تقریباً 90%, 88 سے 90% کے قریب لٹریسی ہے. اور اگر ہم بات کریں سری لنکا کی تو تقریباً آپ کو ایسا ہی نمبر یا اس سے بہتر نمبر سری لنکا. اتنا سا ہے پاکستان کے مقابلے میں تو اگر دیکھا جی چھوٹا تو ہے سری لنکا, لیکن ایجوکیشن جو ہے اس کی جو بیسک لٹریسی ریٹ ہے وہ ان کا ہم سے کتنا بہتر ہے. اور پھر کوالٹی آف ایجوکیشن پہ جائیں گے اگر ہم, تو پھر ہم انڈیا کا انالیسس کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ایجوکیشن ہے, کیسے تبدیل ہوئی ہے پچھلے 20-25 سالوں میں, اور وہاں کا کیا لٹریسی ریٹس ہیں. تو اٹس اے ہول ڈفرینٹ اسٹڈی. اچھا, تو اب یہ تو ہو گئی وجوہات, یہ بہتر کیسے ہوگا؟ دیکھیں بہتر تو اس میں اس کو کرنا بہتر یہ ایک بڑا کمپریہنسو, یعنی بڑا ایز اے اسٹوڈنٹ اور آپ ایز اے ٹیچر کیسے بہتر کر سکتے ہیں اسے؟ دیکھیں آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے لیے تعلیم امپورٹنٹ کیوں ہے. آپ کو ایجوکیشن کسی بھی لیول کے اوپر کیا دیتی ہے انفرادی طور پہ. صحیح. اچھا, جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس لیول آف ایجوکیشن کے لیے آپ کو کتنا ایفرٹ ڈالنا ہے. بہتر تو کرنا اور بہتر کروانا صرف ایک اسٹوڈنٹ کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے اندر اور بہت سارے کرائٹیریاز ہیں, اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے, کروانے کے لیے, جب آپ کو ایک ڈیو کورس, ایک میتھڈ جو کہ دنیا بھر میں اسٹیبلشڈ ہے اسکولس کا, وہ نہیں مل رہا, تو آپ کو اپنی طرف سے کہیں نہ کہیں ایفرٹ انکریز کرنا ہے تاکہ جو سسٹم آپ کا ایجوکیشن کا جہاں فیل ہو رہا ہے آپ اس کو کچھ حد تک بیلنس آؤٹ کر سکیں. اس کے ایجوکیشن سسٹم کے فیلئر کو میٹیگیٹ کر کے اپنے انڈیویجول ایجوکیشن کے لیول کو امپروو کر سکیں. اس کے لیے آپ کے پاس جو ریسورسز موجود ہیں اس میں سب سے پہلا انٹرنیٹ ہے. اور انٹرنیٹ پہ صحیح چیز دیکھنا, صحیح چیز سمجھنا اور اس کو ایبزارب کرنا. اس کے علاوہ آپ کی دوستی سب سے زیادہ جو ہے وہ کتابوں سے ہونی چاہیے. سب سے مشکل کام کر رہے ہیں آپ بچوں کے لیے. مشکل ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی طریقہ, کوئی راستہ نہیں ہے. جب آپ کو کوئی استاد نہ ملے تو آپ کو خود ہی تعلیم کے لیے کسی نہ کسی
مرکز پہ رجوع کرنا پڑے گا. اور ہمارا سسٹم کیونکہ اتنا ویک ہے ایجوکیشن کا, آپ کو اکثر اور بیشتر جگہوں پہ ٹیچرز بھی سیٹسفیکٹری آنسرز نہیں دے سکتے کلاس 6, 7, 8 کے اسٹینڈرڈ کے. تو آپ کو اس لیول کی ان ڈیپتھ امیجنیشن لے جانے کے لیے, آپ کو وہ خیال پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے کتابیں پڑھنی پڑیں گی. فکشن کی کتاب آپ پڑھیں, وہ آپ کی امیجنیشن کو بہتر کرے گا. آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ناولس جو ہیں جو آپ پڑھتے ہیں, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے آپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے برین کو ٹرین کرتا ہے امیجن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, امیجنیشن زندگی میں اگر آپ اس اسٹیج پہ سیکھ لیتے ہیں تو وہ آگے جا کے بہت چیزوں میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. فار ایگزامپل پلاننگ کے اندر, فور کاسٹنگ کے اندر. پھر امیجنیشن جو ہے وہ ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, مینیفیسٹیشن. اچھا, اس میں بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسٹوری بکس پڑھ رہے ہیں یا ناولس پڑھتے ہیں تو اس کے آپ کو کچھ فائدے اور بھی ہوتے ہیں, جس میں سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ آپ کی لینگویج اسکلز ہے, آپ کی کمیونیکیشن ہے, وہ امپروو ہوتی ہے. اور آپ جتنا ریڈ کریں گے, جتنا ایبزارب کریں گے, آپ کی لکھنے کی اور پڑھنے کی قابلیت بہتر ہو جائے گی. جو لوگ کنسسٹنٹ ریڈرز ہوتے ہیں ان کا اسپیڈ آف ریڈنگ بہت بہتر ہوتا ہے, ان کا کانسنٹریشن اسپین بہت بہتر ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اور ان کا رائٹنگ کی ایبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے. وہ جلدی کم غلطیوں کے ساتھ انگریزی میں جواب دے سکتے ہیں. یہ میں آپ سے فکشن کی کتابیں پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. فکشن کی کتابیں ناول ریکمینڈ کرتے ہیں؟ میں اس میں ریکمینڈ, آپ کو جس قسم کا ٹیسٹ پسند ہے, آپ جیسا اسٹوریز پسند کرتے ہیں آپ اس کے حساب سے پڑھیں. اس میں بہت بڑا وسیع تر لٹریچر اویلیبل ہے, اردو میں, انگلش میں, مختلف زبانوں سے ٹرانسلیٹ ہو کے آیا ہے. اور اتنا کام ہوا ہے کہ ہر ٹاپک جس پہ آپ چاہیں گے, چاہے وہ سائی فائی ہو, سائنس فکشن ہو, یا آپ جو ہیں وہ کنگڈمس کے اوپر ہو, اینیملس کے اوپر ہو, آپ کو ناولس ہی ناولس مل جائیں گے. لیکن یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایٹ پرائمری لیول. آپ جو ہے وہ 6, 7, 8 اسٹینڈرڈ تک کوشش کریں کہ فکشن کے اوپر تو ایٹ لیسٹ جائیں. فکشن نہیں ہے, نان فکشن ہے تو اور بھی اچھی بات ہے, یہ بہت اچھا ہے, اور بھی اچھا ہے. نان فکشن اور بھی اچھا ہے. اور اگر آپ اس میں جو ہے وہ اچھے کوالٹی کی ریسرچز یا اچھی کوالٹیٹیو انفارمیشن کی طرف جاتے ہیں, جیسے سائنس, جیوگرافی, ہسٹری, تو وہ آپ کو اور بہت اچھا ڈیولپمنٹ کا, مینٹل ایبزارپشن کی اپرچونیٹی دیتا ہے. صحیح. اچھا, اب آپ کی ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے کہا تھا کہ ہمارے لیے تعلیم کیوں ضروری ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ تعلیم کیوں ضروری ہے, کیوں ضروری ہے ہمارے لیے تعلیم, ہمیں کیوں دی جا رہی ہے تعلیم؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ بیسکلی آپ دنیا میں جب کسی بھی لیول پہ کمپیٹ کرتے ہیں, اچھا کمپیٹ آپ نیچرلی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں آپ جائیں گے کام کرنے, آپ دکان کھولیں گے تو آپ کی دکان میں جو آپ کے پاس سامان رکھا ہوا ہے وہ آپ کی برابر والی دکان سے یا مارکیٹ سے اوور آل یا تو منفرد ہونا چاہیے یا کچھ بہتر ہونا چاہیے. کوئی چیز آپ کے اندر ایسی ہونی چاہیے جو کہ عام نہ ہو, خاص ہو, ٹھیک ہے. یہ آپ کا کمپٹنسی کا لیول بناتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کوئی بھی اسکل سیکھ سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ معاشی طور پہ اپنا روزگار بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو اسکل بنانے کے لیے جو بیس ہے وہ ایجوکیشن ہے. کتنی انفارمیشن آپ نے ڈفرینٹ قسم کی ایبزارب کی چاہیے, اور اس کو ایبزارب کرنے کے بعد اس سے آپ نے کس طرح پروسیس کیا, اور اس کی وجہ سے جس کام میں بھی آپ انوالوڈ ہیں, ابھی جو بھی آپ کے پاس جاب ایٹ ہینڈ ہے, وہ آپ کیسے بہتر طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. بڑی سمپل سی بات میں آپ سے کروں گا کہ اگر آپ کہیں پہ کوئی پرچون کی دکان پہ کھڑے ہوئے اور وہاں پہ آپ کے پاس ایک بوری ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ 25 کلو مثال کے طور پہ چاول ہے, اب آپ کو وہاں سے چاول بیچنا ہے, اور چاول بیچنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں 1 کلو, اگر میں نے 25 کلو اتنے کا خریدا تو اس میں 1 کلو کے ریٹ کتنے ہیں, 100 گرام کے ریٹ کتنے ہیں, 200 گرام کے ریٹ کتنے ہیں. اگر کوئی مجھ سے 5% ڈسکاؤنٹ کروائے گا تو کتنا ہو جائے گا, 10% کروائے گا تو کتنا ہو جائے گا. جو میں چیز خرید کے لے کر آیا ہوں اور جو میں چیز بیچوں گا اس کے درمیان کتنا فرق ہے. یہ بڑا بیسک لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں تجارت کا, جو آپ میتھمیٹکس سے سیکھتے ہیں. یہ آپ کو انیبل کرتا ہے کہ آپ بہتر فیصلے کر سکیں. تو ایجوکیشن آپ کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ معاشرے میں بہتر طریقے سے, اچھے طریقے سے لوگوں سے انٹریکٹ کر سکیں. دنیا میں جب آپ ذریعہ معاش ڈھونڈیں تو آپ کے اندر وہ قابلیت ہو جس کی ریکوائرمنٹ دنیا کو ہے, تاکہ آپ اس کا صحیح معاوضہ, اچھا معاوضہ لے سکیں.
جسٹ لائک ایجوکیشن ایک وہ پلرز ہیں جس پہ آگے پوری بلڈنگ بننی ہوتی ہے اور وہ پلرز مضبوط ہونے چاہیے. جی صحیح ہے. اچھا اب نان فکشنس تو آپ نے بتا دیا, فکشن نان فکشن پڑھائی کیوں ضروری ہے سب کلیئر کر دیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, پبلک جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کا لٹریسی ریٹ اور گورنمنٹ اسکول کا لٹریسی ریٹ میں کتنا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں لٹریسی ریٹ اٹ سیلف جو ہے وہ اسکول کے موازنے میں نہیں دیکھا جا سکتا کہ پبلک اسکول کا لٹریسی ریٹ اور پرائیویٹ اسکول کا لٹریسی ریٹ تو اوور آل ہے کسی ایک خطے کا, ایک جغرافی کا, ایک ملک کا, ایک شہر کا لٹریسی ریٹ, ایک پاپولیشن کے کسی گروپ کا لٹریسی ریٹ دیکھتے ہیں آپ. لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میجورٹی آف دا ٹائمس بائی اینڈ لارج پرائیویٹ اسکول میں جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, جو معیار ہے تعلیم کا ورسز سرکاری اسکول میں بڑا فرق ہے. اور اس میں جو فرق ہے وہ آپ کو اس طریقے سے واضح ہو سکتا ہے کہ وہ لیول آف انفارمیشن جو آپ ایک 3rd گریڈ 4th گریڈ کے بچے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو کہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے, اور آپ اگر اس کا موازنہ ایوریج میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس میں آؤٹ لائرز ہوتے ہیں, یعنی کوئی بچے کہیں جو ہے سرکاری اسکول میں آپ کو اتنے اسمارٹ ملیں گے کہ پرائیویٹ اسکول والا بھی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن ایک ایوریج طور پہ جب آپ ایک پرائیویٹ اسکول کے بچے کو سرکاری اسکول کے بچے کو سامنے رکھیں گے تو جس لیول کی انفارمیشن جو اس نے دونوں کے پاس ایکسیس رہی ہے, جس لیول کا ایفرٹ دونوں نے ڈالا ہے, اور اس کا جس لیول کا آؤٹ پٹ دونوں سے نکل کے آنا چاہیے ان ٹرمز آف ان کا انگلش اسپیکنگ اسکلس میں, ان کی لینگویج, ان کی میتھمیٹکس, مینٹل میتھس یا ان کی فاؤنڈیشنل ایجوکیشن کے اندر, وہ بڑا مختلف ہو جائے گا. اچھا میرا لاسٹ کوشچن ہے, آپ بہت بزی آدمی آپ کا, میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا, تو لاسٹ کوشچن, آپ پاکستان کی ایجوکیشن کا جو کرائٹیریا ہے فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں ہمارے لیے ایک بڑا سوچنے والی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے لیے ایجوکیشنل ایمرجنسی کی صورت حال ہے. یس, ہم جس تیزی سے ایک ایسے دہانے پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پہ کمزور ایجوکیشن یا لو ایجوکیشن والے جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس ہو جائیں گے جو کہ گلوبلی کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہیں گے, جن کا اسکل لیول دنیا کے باقی ممالک میں پڑھے لکھے لوگوں کے برابر نہیں پہنچ سکے گا, نہ ان کے برابر ہوگا. اور اس کی وجہ سے بے روزگاری میں, اس کی وجہ سے جرائم میں, اس کی وجہ سے بیگری میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. کیونکہ اگر آپ ایجوکیشنل پالیسی کے اوپر جب کام کرتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کو کئی سالوں کے بعد نظر آتے ہیں, فوراً نظر نہیں آ سکتے. وہ ہمارے یہاں اگر آج کی تاریخ میں 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ کرنٹ حالات کیا ہیں, یہ ایزیوم کیے بغیر کہ شاید اگلے گھنٹے سے بہتری آ جائے, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں آج کی جو جتنی بڑی تعداد اسکولوں کے باہر ہے بچوں کی, اور جس معیار کی تعلیم ان بچوں کی جو اسکولوں کے اندر ہیں, وہ اتنی خستہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر سکتی. اور اس کی وجہ سے آنے والے وقت میں پاکستان میں بہت بڑی تعداد, اس کو ہم ایک ٹرمینالوجی بھی یوز کرتے ہیں, یوتھ بلج. ٹھیک ہے, وہ یہ جو نوجوانوں کا جو ایک اتنا ابھرتا ہوا سمندر ہے, یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوگا مگر غیر تعلیم یافتہ یا بہت ہی غیر معیاری تعلیم کے ساتھ, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پرابلم بن جائے گا, الارمنگ سچویشن ہوگی. کیونکہ یہ نوجوان نہ تو اپنا روزگار خود سے اور بیشتر جگہوں پہ جو ہے یہ معیاری روزگار بھی نہیں پیدا کر سکتے, نہ یہ معیاری نوکریوں پہ یا کاروبار پہ یا کسی قسم کی بھی کوئی پروڈکٹیو چیز نہیں کر پائیں گے. اور یہ کیونکہ ان کا ایجوکیشن لیول اتنا کم ہوگا تو یہ اس لیبر کی طرف موو ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ انسکلڈ کہلاتی ہے, اور جس کے اندر یہ کیپیبلٹی بھی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اسکل سیکھ سکے اتنی آسانی سے. ہر ایمرجنسی کو ڈاکٹر ٹریٹ کرتا ہے, تو کیا آگے کوئی ایسا بندہ آئے گا جو اس سچویشن سے کچھ ہینڈل کر لے؟ لیکن یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے کہ کون آئے گا, کوئی آ سکتا ہے جو کرے گا. لیکن میرے خیال میں ایک چیز بہت کنسسٹنٹ ہے, وہ یہ کہ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے, اور اس مسئلے کو ریکگنائز کیا گیا ہے. بڑے بڑے اخباروں میں اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک بے شمار
دفعہ جو ہے ڈسکشنز ہوئے ہیں, اعداد و شمار نکلتے ہیں جو دنیا سے کمپیئر کرتے ہیں, اور جو ہمارے ایجوکیشنسٹس ہیں وہ اس بات کو بالکل اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ ہمارا ایجوکیشنل اسٹیٹس کیا ہے. یہ جو میں نے آپ سے پرابلم کی بات کی, یہ اس کی بہت اسٹرانگ ریکگنیشن ہے. اب وہ ٹھیک کیسے ہوتی ہے, کون کرتا ہے, کس لیول پہ جا کے ٹھیک کرتے, یہ ایک بہت مختلف چیز ہے, لیکن انڈرسٹینڈنگ ہے, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ کتنا بڑا پرابلم ہمارے لیے بننے جا رہا ہے. سمجھ گیا میں. چلیں جی, دیکھا میں نے آپ کو بولا تھا کہ کتنے ماشاء اللہ سے یہ ایک جس لائے گا سمندر کے نا ایک گارڈ ہے, ہمیں بتاتے ہیں کہاں سے کہاں نکلنا ہے, کہاں سے کہاں نکلنا ہے, اتنا گہرائی میں جاؤ تو ڈوب جاؤ گے. تو اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تقی بھائی ماشاء اللہ سے اتنی انفارمیشن رکھتے ہیں کہ ہم ان سے دوبارہ پوڈ کاسٹ کریں گے, لیکن اب ایسے تو ماشاء اللہ ٹائم نہیں دیتے. میں ان سے 1 مہینے سے پیچھے لگا تھا, مجھے پوڈ کاسٹ کا ٹائم دیتے ہیں, آج جا کے مجھے ٹائم دیا ہے کہ پلان ہے. تو آپ کی ڈیمانڈ پہ ہم ان سے ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے بیسڈ آن یور ڈیمانڈس, آن پبلک ڈیمانڈس. تقی بھائی آپ کا بہت شکریہ, جب آئے آپ نے اتنا اپنا قیمتی ٹائم مجھے فراہم کیا, جزاک اللہ. جی میں نے کہا تھا نا آپ کو بہترین پوڈ کاسٹ ہونے والی ہے, تو اب دیجیے مجھے فائن رہیں شائن رہیں کبھی کبھی. نہ بھائی ہمیشہ نہیں رہو یار, چھوڑ دو موبائل کی جان, پڑھائی بھی کر لو تھوڑی سی. دکھایا بتایا نا کتنا اسٹیٹنری ہم نیچے آئے ہیں, تھوڑی سی پڑھائی بھی کر لو یار, کیا جا رہا ہے, تھوڑا پڑھ لو. میں بھی کم پڑھتا ہوں تھوڑا, لیکن پھر بھی پڑھ لو, خیر ہو گئی. تو فائن رہیں شائن رہیں, اور کبھی کبھی نہ بھائی ہمیشہ نہیں رہنا, پٹواؤ گے یار کیا مجھے, اور آن لائن رہیں.